औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात चल रही थी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी टू अनबॉर्न पर्सन के हवाले से। तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की सेक्शन 13 के तहत जब इंतकाल जायदाद के दौरान ऐसे शख्स के लिए कोई प्रॉपर्टी का बेनिफिट या कोई इंटरेस्ट पैदा किया जाता है जो उस ट्रांसफ़र डेट पे पैदा नहीं हुआ है, तो ऐसे शख्स के हक़ में पैदाशुदा जो बेनिफिट है उस प्रॉपर्टी का उस वक़्त तक इफ़ेक्टिव नहीं होगा जब तक कि ये इंतकाल कनिंदा के बाकी मफाद तक तोसी हासिल ना कर ले। यानी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 वाज़ेह कर देता है कि अगरचे एक नामालूद शख्स के नाम पर सेक्शन 5 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के तहत प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र तो नहीं की जा सकती, लेकिन सेक्शन 13 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 वाज़ेह कर देता है कि उस प्रॉपर्टी के जो बेनिफिट्स हैं, कोई इंटरेस्ट हैं, कोई मफादात हैं, वो कायम उसके हक़ में किए जा सकते हैं, बशर्ते कि ये जो मफाद है, ये जो बेनिफिट दे रहे हैं उसको, उस प्रॉपर्टी का अनबॉर्न चाइल्ड को, ये उस मुंतकली से पहले हो जिसकी रूह से हतमी तौर पर बाकी जो बेनिफिट है इसके हक़ में मुंतकिल किया जाता है। और ये सारे मामलात आपको पता है कि हमेशा से ट्रस्ट के ज़रिए ही होते हैं, और कानून ये चाहता है कि प्रॉपर्टी जो है इन द सेफ हैंड जो है वो सस्टेन होती है, रही है। उसके बाद हम जा रुके थे सेक्शन 13 की इंटरप्रिटेशन करते हुए सेक्शन 113 सक्सेशन एक्ट 1925 पे। आपको पता है कि प्रीवी काउंसिल के रूबरू एक ऐसी वसीयत है जिसमें बिलाखिर बेनिफिट उन नामालूद बच्चों के हक़ में किया गया था जो टेस्टेटर की वफ़ात तक पैदा नहीं हुए थे, और प्रीवी काउंसिल ने इस बाबत कामन ला वाज़ेह कर देता है, इस अमर की बाबत फ़ैसला करना था कि आया ये वसीयत टेस्टेटर के बाकी रह जाने वाले मफाद तक वुसअत पजीर थी या नहीं थी। बुनियादी तौर पर उस वुसअत में अगर हम उस वुसअत का कहाँ तक वो मामला जाता है, मफाद तक मामला लेके जाना है, तो उसमें उस टेस्टमनी जो है, जो वसीयत है, उसमें दो शिक्कें ऐसी थी जो बाज़ शराइत के ताबे नामालूद के मफाद की ज़ब्ती का सबब बन सकती थी। चनाचे ये करार दिया गया प्रीवी काउंसिल के ज़रिए कि अगर वसीयत के तहत इन हालात में जिनका ज़िक्र सेक्शन 113 सक्सेशन एक्ट 1925 में किया गया था, अगर ऐसा कोई पॉसिबिलिटी मौजूद हो कि अनबोर्न चाइल्ड के हक़ में कायम किया गया मफाद ज़ाया हो जाए, ख्वाह वसीयत की शर्त के मुताबिक हो या दीगर इम्कानात की वजह से हो, तो बाद में की गई वसीयत के तहत मफाद हासिल करने वाला जो अनबोर्न चाइल्ड है, वसीयत से हासिल होने वाला मफाद इस तरह से बिला रोक टोक हासिल नहीं कर सकता जिस तरह के टेस्टेटर इससे मफाद हासिल करता था, उस तरह से डायरेक्ट ये नहीं करेगा। इसलिए इसके हक़ में, अनबोर्न चाइल्ड के हक़ में की गई वसीयत तमाम तर बेनिफिट के बारे में बावर नहीं की जा सकती कि जिस हद तक इससे जो वसीयत करने वाला था वो मफाद हासिल करता था। और आपको पता है कि कॉमन लॉ में अगर हम इस चीज़ को देखना चाहें तो प्रीवी काउंसिल का जो फैसला है ऑल इंडिया रिपोर्टर 1994 PC पेज 67 में इस बात को ज़ेर गौर लाया गया था, जिसमें वाज़ेह किया गया कि एक डोनर ने अपने पोते के हक़ में जो अभी पैदा नहीं हुआ था हिबा किया, और उसमें कहा गया था कि अगर डोनर के बेटे बिला औलादे, यानी कोई मेल औलाद वफ़ात पा जाती है, अगर उसके बेटे की मेल औलाद होती है, औलाद नज़ीना होती है और वो वफ़ात पा जाती है, तो जायदाद वापस जो है वो डोनर की मलकियत में चली जाएगी। लेकिन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता है कि ऐसी सूरत हाल में कतई सूरत जो है हिबा नहीं हो सकता है। अब
اس کے علاوہ اس میں واضح کیا گیا دادے نے جب اپنے پوتے کو ان بورن چائلڈ کو جو بھی پیدا نہیں ہوا تھا گفٹ کیا، اور گفٹ میں یہ بات واضح رکھی کہ اگر میرے بیٹے کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے اور وہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ جائیداد جو ہے وہ واپس جو ہے وہ دادے کو ہی چلی جائے گی۔ اب اس یادداشت میں ہبہ منسوخ کرنے کا اختیار بھی ڈونر کے اپنے پاس ہی رکھا گیا تھا۔ تو اس فیصلے میں جو آل انڈیا رپورٹر 1994 پی سی پیج 67 میں رپورٹ ہوا، واضح کر دیا گیا تھا کہ یہ ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ پریوی کونسل کی توجہ سیکشن 113 اور سیکشن 120 سکسیشن ایکٹ 1925 جو ہے اس تک محدود رہی ہے، اور اب اسی حوالے سے پریوی کونسل کو چاہیے کہ ان کی توجہ جو ہے سیکشن 114 سکسیشن ایکٹ کی جو السٹریشن 3 ہے اس کی طرف بھی مرکوز ہونی چاہیے تھی کہ اس حوالے سے جو ہے سرکمسٹانسز کیا کہتے ہیں۔ اب صاحب جہاں تک معاملہ ہے دوام کے خلاف، اگر کوئی رول کو ہم دیکھنا چاہیں تو کسی بھی جائیداد کی منتقلی کا نفاذ ایسا مفاد وجود میں نہیں لایا جا سکتا جو کہ ایسی منتقلی کی تاریخ کو ایک یا ایک سے زائد زندہ اشخاص کی زندگی کے بعد مؤثر ہو، اور کچھ اشخاص کی نابالغی جو اس مدت کو پورا ہونے پر زندہ ہوں، اور جن کو اگر نابالغ اگر وہ ہوتے ہیں وجود میں لائے گئے جو بینیفٹ ہے اس سے متعلق اگر یہ ہوتا ہے تو پھر رول اگینسٹ پرپیچوٹی یعنی دوام کے خلاف جو رول ہے اس کی بنا پر جائیداد کی منتقلی کو اس طرح سے پابند کر دیا جاتا ہے کہ وہ کسی ایک کے قبضے میں برائے منتقلی نہ رہے۔ اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کی سیکشن 14 کے اندر جو ہے وقت مقرر کر دیا گیا ہے کہ کب ایسا انٹرسٹ، ایسا بینیفٹ، ایسا مفاد جو ہے وہ مؤثر ہوگا، اور رول اگینسٹ پرپیچوٹی یعنی دوام کے خلاف جو رول ہے اس کا اثر یہ ہے کہ جائیداد بعد میں پیدا ہونے والے بچے کی نابالغی کے بعد تک جو ہے مؤخر نہیں کی جا سکتی، چونکہ ہبے میں ان لوگوں کے نام کبھی بھی ہبہ نہیں کیا جا سکتا جو ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، کیونکہ آفر، ایکسیپٹنس اینڈ ڈیلیوری آف پوزیشن جو ہے ہمیشہ سے لیونگ پرسن ہی کر سکتا ہے۔ اس لیے جو رول آف جو دوام کا رول ہے، پرپیچوٹی کا قانون ہے، اس کا ذکر جو سیکشن 14 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 جو واضح کر دیتا ہے، اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ وہ مسلمانوں کے اوپر، مسلمان جو مذہب ہے بطور مذہب ہم پہ لاگو جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے۔ اب اس حوالے سے اگر ہم مزید اس پہ دیکھنا چاہیں تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ چونکہ ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کی سیکشن 14 رول اگینسٹ پرپیچوٹی ہم پہ اپلائی نہیں ہوتا ہے، محض زمین خریدنے کا معاہدہ جو ہے وہ دوامی کے اصول کی نفی نہیں کرتا۔ یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے گا، اور اس بات کو پی ایل ڈی 1952 لاہور ہائی کورٹ پیج 166 میں، اور اس کی مزید اگر آپ انٹرپریٹیشن بیسکس میں جا کے دیکھنا چاہیں تو آل انڈیا رپورٹر 1918 پی سی پیج 156 یہ بات واضح کر دیتا ہے کہ خواہ رول آف پرپیچوٹی جو ہے مسلمانوں پہ اپلائی نہیں ہوتا ہے، اور اٹ ڈز ناٹ آلسو اپلائی ٹو اے چارج پہ بھی اپلائی نہیں ہوتا ہے۔ اب یاد رکھیے گا کہ ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کی سیکشن 15 جو ہے وہ اس کلاس کی منتقلی کے بارے میں
وضاحت دے دیتی ہے، جس میں سے بعض دفعہ سیکشن 13 اور بعض اوقات سیکشن 14 کے تحت ہم اس بات کو دیکھتے ہیں۔ تو اب اگر ٹرانسفر آف پراپرٹی کے بعد ایسی کلاس کی خاطر مفاد پیدا ہوتا ہے تو ایسا مفاد انسکسیسفل ہوگا، مگر صرف ان اشخاص یا ان کلاس مخصوص گروہ کے خاطر، نہ کہ تمام اشخاص کے حق میں۔ مثلا ایک شخص نے اپنی جائیداد کو اپنے پوتوں کے نام ہبہ کیا اور ہبہ کے تحت صرف 3 پوتے ہبہ کی قبولیت کے قانونی طور پر اہل تھے، جبکہ 2 پوتے قانونی طور پر نااہل تھے۔ تو اس صورتحال میں اب ہبہ جو قانونی طور پر ایکسیپٹنس کی ابیلٹی رکھتے تھے جو پوتے اس کے، وہ اس کی حد تک تو وہ ہبہ افیکٹو ہے، اور جو پوتے ابھی اہل ہی نہیں تھے ایکسیپٹنس کرنے کے اس ہبے کے، وہ قطعی صورت جو ہے ان کی حد تک ہبہ جو ہے قانونی طور پر درست نہیں ہے، اور نہ ہی قانونی طور پر وہ ہبہ رکھنے کے حقدار تھے۔ تو پھر بعد میں اگر کوئی کمپلیکسٹی، کسی قسم کی کوئی لٹیگیشن آتی ہے، تو جو لوگ اس وقت نہیں تھے اہل، ان کو محروم کر دیا جائے گا، یعنی وہ ہبہ خود سے حاصل نہیں کر سکتے اگر وہ ڈائریکٹلی اس میں انوالو ہیں۔ اب اس حوالے سے اگر ہم آل انڈیا رپورٹر 1945 پٹنہ ہائی کورٹ پیج 211 کو دیکھیں تو اس میں اسی بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کر دیا گیا تھا۔ اب صاحب ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ بعض اوقات کنڈیشنل ٹرانسفر کا معاملہ آ جاتا ہے کہ اگر منتقلی جائیداد اس ارادے سے کی جائے کہ یہ پہلے سے کی گئی ٹرانسفر کی ناکامی کے اوپر انحصار کرے گی، اور پہلے جو منتقلی ہے پہلی جو کی جا رہی ہے وہ ناکام ہو جائے، جو سیکشن 13 اور سیکشن 14 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 میں جو وجوہات ہیں ان کی بنا پر یہ بات واضح ہو جائے، تو بعد میں ہونے والی منتقلی بھی ناکام ہو جائے گی۔ فرض کریں کہ اگر زاہد نے علی کے نام جائیداد بطور ٹرسٹ منتقل کی ہو، اور یہ منتقلی عمر کے نام بھی ہو، اب ایک ہی معاہدے کے تحت کی گئی یہ جو پراپرٹی ہے، اب اس کا اطلاق یکے بعد دیگرے ان کے لیے تاحیات ہونا اور بعد میں ان سارے معاملات کے لیے تاحین حیات ہونا، اور بعد ازاں دوسروں کے نام پہ یہ معاملہ اس طرح آ جائے اور سیکشن 13 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 ناکام ہو جائے، تو بعد جو ٹرانسفری ہے اس کے حق میں آنے والا استفادہ بینیفٹ بھی ختم ہو جائے گا۔ البتہ اگر پہلے مؤثر ہونے والا جو بینیفٹ ہے وہ سیکشن 13 اور سیکشن 14 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کے تحت دی گئی جو وجوہات کی بنا پر ناکام نہ ہو، تو بعد میں ہونے والا بینیفٹ بھی ناکام نہیں ہوگا۔ اگر پہلا سکسیسفل ہے تو بعد میں بھی جو بینیفٹ ٹرانسفر ہو رہا ہے وہ سکسیسفل ہوگا۔ اب یاد رکھیے گا کہ جن شرائط کی بنا پر پہلے والا استفادہ بینیفٹ ناکام ہوا، ان کی نوعیت بعد میں ہونے والی منتقلی کا فیصلہ کرتی ہے۔ اگر بعد والی شرط جائز ہو تو پہلے سے قائم شدہ جو بینیفٹ اس پراپرٹی اور اس سے وابستہ شرائط کی خلاف ورزی کی بنا پر ناکام ہو جائے تو بعد میں ہونے والا جو مفاد ہے وہ مؤثر ہوگا۔ البتہ اگر کوئی شرط قانونی طور پر درست نہیں ہے تو اس شرط کی خلاف ورزی کی بنا پر پہلے ہونے والا جو بینیفٹ ہے وہ مؤثر نہیں ہوگا، اور بعد میں ہونے والا جو ٹرانسفر ہے وہ بھی غیر مؤثر ہوگا۔ پہلے والا غیر مؤثر، دوسرے والا بھی غیر مؤثر۔ پہلے والا بینیفٹ جو ٹرانسفر ہوا ہے وہ مؤثر ہے، دوسرے والا بھی مؤثر ہوگا۔ اور اگر پہلے والا جو بینیفٹ ہے کسی پیشگی شرط سے وابستہ ہو جو فرض کرے ناجائز ہو، تو تب پہلے حاصل شدہ مفاد اور بعد میں حاصل شدہ مفاد دونوں ناجائز ہیں۔ جو کہ پہلے والا ناجائز تھا
پہلے والا بینیفٹ کی ٹرانسفر پراپرٹی کی وہ ناجائز تھی تو بعد والی بھی ناجائز تھی۔ اب یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ ایک جائز منتقلی جو بعد میں کی گئی ہے اور اس کا انحصار ایک باطل منتقلی پر ہو تو اس طرح جائز منتقلی بھی ناجائز اور کالعدم قرار پائے گی۔ اگر پہلی منتقلی جائز تھی تو دوسری بھی جائز تھی، اگر پہلی منتقلی ناجائز تھی تو دوسری بھی ناجائز تھی۔ البتہ سیکشن 15 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 میں واضح کر دیا گیا کہ ایک ایسی منتقلی پر اثر انداز یہ بات جو ہے نہیں ہوگی جو بطور متبادل منتقل کی گئی ہو۔ مثلا زید نے بکر اور عمر کے حق میں تاحین حیات ہبا کیا، جب تک یہ زندہ رہیں گے ان کو ہبا کیا ہے۔ بعد ازاں بکر کے بیٹے کے نام اور اس کی عدم موجودگی میں ان اشخاص کے نام جنہیں بکر نامزد کرے ہونا قرار پائی وہی پراپرٹی جو سب سے پہلے زید نے بکر اور عمر کے حق میں ہبا کی تھی، اور بکر کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی اور اس نے اپنے حق کا استعمال کرتے ہوئے اپنی بیٹی کے نام منتقل قرار دی، تو قرار پایا کہ بکر کے بیٹے کے ہبا جو ہے چونکہ باطل ہو گیا ہے، لیکن بیٹی کے نام کیا گیا ہبا چونکہ آزاد اور متبادل تھا اس لیے وہ ٹھیک تھا۔ اور یاد رکھیے گا ایک بڑا اہم بات سامنے آتی ہے، پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ when does an unborn person required vested interest on transfer for his benefit، یعنی پیدائش سے پہلے کسی شخص کے مفاد کے لیے منتقل کی گئی پراپرٹی میں اس ان بورن چائلڈ کو حق کب اس کا پیدا ہوتا ہے، اس پراپرٹی میں اس کا رائٹ کب پیدا ہوگا۔ اب اس حوالے سے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کی سیکشن 5، 13، 14، 15 کو ضرور دیکھیے گا۔ سکسیشن ایکٹ 1925 کی سیکشن 113 اور 114 کو دیکھیے گا، اور اگر کوئی استفادہ، کوئی بینیفٹ کسی ان بورن پرسن کے لیے پیدا کیا گیا ہو تو وہ بینیفٹ اسے پیدا ہونے کے بعد حاصل ہوگا۔ یہ جو بینیفٹ ہے اس شخص کو حاصل رہے گا خواہ دستاویز کی شرائط کی روح سے اسے ایک خاص عرصہ کے لیے اس بینیفٹ سے محروم کیا گیا ہو، حتیٰ کہ وہ بلوغت حاصل کر لے، بڑا ہو جائے اور جائیداد کے متعلق تصدیق کی جاتی ہے کہ وہ کسی اور کے قبضے میں موجود ہے، جیسا کہ ٹرسٹی وغیرہ اس کا کوئی واقف ہو، کوئی امین ہو جس کے پاس اس کی پراپرٹی بطور ٹرسٹی موجود ہو۔ البتہ ٹرانسفر آف پراپرٹی براہ راست ایک ان بورن چائلڈ پرسن کے نام نہیں کی جا سکتی، کیونکہ پہلے بھی ہم نے اس پہ مغز ماری کی ہے تھوڑی سی کہ سیکشن 5 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 جو ہے وہ ٹرانسفر آف پراپرٹی کی ڈیفینیشن محض ان پرسنز تک لے کے جاتی ہے جو پیدا ہو چکے ہیں، جو لیونگ پرسنز ہیں، جو زندہ موجود ہیں۔ تاہم اس قسم کی جو ٹرانسفر آف پراپرٹی کی منتقلی بحق ان بورن چائلڈ ٹرسٹ وغیرہ کے ذریعے کی جا سکتی ہے، اس کا کوئی ٹرسٹ جو ہے وہ کریٹ کیا جا سکتا ہے اور ٹرسٹ کے ذریعے وہ پراپرٹی جو ہے وہ ان بورن چائلڈ تک پہنچ سکتی ہے، اس کے علاوہ ممکن نہیں ہے۔ اور ایک دوست نے پوچھا تھا کہ کیا ان بورن چائلڈ کو ہبا کیا جا سکتا ہے، تو بھائی دیکھیے کسی صورت بھی ہبا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہبا کے بنیادی جو انگریڈینٹس ہیں آفر ایکسیپٹنس اینڈ ڈیلیوری آف پوزیشن وہ ان بورن چائلڈ کسی صورت بھی اور ٹرسٹ کے ذریعے آپ کو پتہ ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ لیں دوستو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دوبارہ انشاءاللہ ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور گپ شپ لگاتے ہیں۔ کرونا ڈیز چل رہے ہیں اور ہر طرف جو ہے خاموشی، اور کورٹس میں بھی صرف ضمانتوں کے معاملات چل رہے ہیں، اور
فراغت کے موسٹلی فراغت کے معاملات ہی جو ہم پریویل کر رہے ہیں. انشاءاللہ گپ شپ لگتی رہے گی. دوبارہ ملتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.